बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश्शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हरामुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारी अपनी मखलूक़ात बनाई हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को काबिल एहतराम बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह तआला ने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाल कर बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार एहसानात से नवाजा है। बहुत सी अल्लाह तबारक व तआला ने कीमती दौलतें अता फरमाई हैं। अगर हम सिर्फ इंसान के इस ढांचे में गौर करें तो इस ढांचे का हर उज़्व किस कदर कीमती है कि दुनिया में कोई चीज़ उसका बदल नहीं बन सकती। इंसान के किसी भी लोथड़े, किसी भी उज़्व, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी का दुनिया में कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। इंसान की जान बहुत ही कीमती है और इसका हर उज़्व अपनी जगह बेमिसाल और बेनज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल देकर दूसरी तमाम तर मखलूक़ात से मुमताज़ कर दिया है। हम देखते हैं कि कितने ही जानवर इस दुनिया में हैं, चाहे वो चरिंदे हों, परिंदे हों, दरिंदे हों, वो दो पाँव पर चलने वाले हों, चार पाँव पर चलने वाले हों, हवाओं में उड़ने वाले हों, ज़मीन पर रेंगने वाले हों, पानी में तैरने वाले हों, इतने सारे जानवर हैं। लेकिन इन तमाम तर जानवरों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है, जिस अक्ल के ज़रिए से इंसान अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क करता है, जिस अक्ल के नतीजे में इंसान खरे और खोटे में तमीज़ करता है। यह अक्ल इंसान को बताती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए नफ़ा बख्श है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। यह अक्ल इंसान को बताती है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, जहां आपकी मंजिल है, और किस तरफ नहीं जाना है। यही अक्ल इंसान को इस बात से भी आगाह करती है कि कौन सा रास्ता आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा और कौन सा रास्ता आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। लिहाजा अक्ल जैसी नियामत पर इंसान जिंदगी भर शुक्र अदा करता रहे तो भी वो इस अक्ल वाली नियामत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया में इंसान वो चीज़ खाना पसंद करता है जो उसकी सेहत के लिए नफ़ा बख्श होती है, और उन चीज़ों से बचता है जो उसकी तबीयत पर असरअंदाज हो सकती हों, उसकी सेहत में बिगाड़ पैदा कर सकती हों। हर इंसान इस बात की कोशिश भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हुक्म भी दिया है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। इंसान के पास ये जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो इसका खुद मालिक नहीं है, वो उसका आर्जी मालिक है। असल हकीकी मालिक इस जिस्म का अल्लाह तबारक व तआला है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में खुद अपनी जान को भी तकलीफ देना ये जायज़ नहीं है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में सुसाइड करना और ख़ुदकुशी करना ये हराम है। उसकी वजह यह है कि इस जिस्म का इंसान मालिक नहीं है। इसी तरह इंसान के लिए उन चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है जो चीज़ें इस जिस्म इंसानी को नुकसान पहुंचा सकती हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज के वक्त में एक चीज़ जो इस इंसानी जिस्म को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इंसान का अंदरून भी यानी रूहानियत का सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है, और ख़ुद इंसान सिर्फ अपने लिए मुसीबतें नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि वो अपने घर वालों के लिए, महल्ले पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों अहबाब के लिए भी मुसीबत बन रहा है, और उनके लिए भी दूसरी तकलीफ़ों के पहाड़ खड़े कर रहा है। वो चीज़ है नशा। आजकल मार्केट में बहुत सारी तरह का नशा और इस तरह की चीज़ें दस्तयाब हैं। वो चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, वो डोडा हो, इसी तरह वो आजकल नशावर टैबलेट्स हों, नशावर इंजेक्शन हो, आइस का नशा हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को इंसान आजकल नशे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इन नशे वाली चीज़ों ने सारे मुआशरे में तबाही फैला रखी है। हमारे महल्ले पड़ोस में ये नशा वाला मामला फैलता ही चला जा रहा है। मदीना के लोगों का जब हम हाल अहवाल पढ़ते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहली उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो पता चलता है कि अरब के उस माहौल में शराब वो बला थी जिसका कसरत के साथ शुरू था। लोग उसको इस्तेमाल करते थे, कारोबार कर क्या करते थे। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ نے جہاں اس وقت کی بہت ساری معاشرتی بیماریوں اور برائیوں کو جڑ سے ختم کیا، وہیں ایک بہت بڑی برائی شراب نوشی کی بھی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت محنت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی لوگوں کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلی آیت جو شراب کے تعلق سے نازل ہوئی وہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے حضور یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب پینے میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ مومنوں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو، اس حالت میں عبادت مت کیا کرو۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جب شراب سے دوری ہونے لگی اور شراب چھوٹنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر تیسرے مرحلے میں شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب نوشی اور یہ جوا سٹا والا اور بھی 2 چیزیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی کہ یہ سب شیطانی کام ہے، تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال کتابوں میں لکھی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، جن لوگوں کے گھروں میں مٹکے رکھے ہوئے تھے، شراب کے گھڑے رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو توڑ دیا، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی ان برتنوں کا استعمال بھی ختم کر دیا، ان کو بھی توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، اور شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ اس قدر ان کے یہاں شراب عام تھی، شراب کے بڑے بڑے مٹکے رہتے تھے، ان کے یہاں مہمان نوازی میں شراب بھی پیش کی جاتی تھی، لیکن اس آیت کے بعد شراب نوشی بالکل ختم کر دی گئی۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ شراب مسلم معاشرے میں بہت ہی منحوس چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن اب اس کا دور ایسا لگتا ہے پھر سے لوٹ آیا ہے۔ بہت سارے مسلم نوجوان بلکہ بوڑھے حضرات بھی شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں، وہ بھی شراب پی رہے ہیں۔ جس چیز کو منحوس سمجھا جاتا تھا، شراب پینے والوں سے مسلمانوں میں بے انتہا نفرت کی جاتی تھی، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، اس گھر میں آدمی رشتہ داری کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن افسوس ہے کہ دن بدن اب اس شراب جیسی منحوس چیز کی جو مذمت اور برائی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج کل شراب کا ملنا بھی بہت آسان ہو گیا، پہلے تو باقاعدہ لینے جانا پڑتا تھا، ان دکانوں پر کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن آج کل تو شراب آن لائن دستیاب ہے، گھروں میں لوگ منگوا رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں کیا منگوایا جا رہا ہے، کیا پیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان محلوں اور گھروں سے شراب کی بوتلوں کا برآمد ہونا یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شراب پی جا رہی ہے۔ کچرے اٹھانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گھروں سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دھڑلے سے شراب پی جا رہی ہے اور شراب اور دیگر نشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے نشے ہیں جو ٹیبلٹس کی شکل میں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، لوگ ان ٹیبلٹ کو کھا رہے ہیں۔ بہت ساری عام بوتلوں میں نشہ آور لکوڈ پی جا رہی ہے اور لوگ پی رہے ہیں۔ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور یہ خود انسان اپنے لیے مصیبت کھڑی نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا میں کیا کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کس کو گالیاں دے رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو تباہی کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ نشہ بھی ہے۔ بہت سارے گھروں میں واقعات جو طلاق کے پیش آ رہے ہیں ان میں بہت بڑا رول اس نشے کا بھی ہے۔ سوال کرنے والے پوچھتے ہیں، مسئلہ جب پوچھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیا طلاق ہو گئی؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی نے نشہ آور چیز کھائی ہو اور وہ نشے میں مبتلا ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات صرف اسی نشے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا اول فول بک رہا ہوں، بچے بھی اسے چڑھا رہے ہوتے ہیں، اسے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے یہ انسان صرف اپنے لیے نہیں بہت سارے لوگوں کے لیے مصیبت کی وجہ بن رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر مقام افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نوجوان ساتھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شراب ہم اس لیے پی رہے ہیں تاکہ ٹینشن دور ہو جائے، جو اسٹریس ہے، ڈپریشن کی جو سچویشن ہے وہ کچھ کنٹرول ہو جائے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے
کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ٹینشن دور ہو جائے گی، تھوڑی راحت مل جائے گی، ریلیکسیشن مل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب انسان یہ پیتا ہے تو اس کی عقل گویا ڈھک جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹینشن دور ہو گئی، مجھے راحت کا موقع مل گیا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس نشے کے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے، دکانیں ختم ہو گئی، گھر ٹوٹ گئے، رشتہ دار کٹ گئے، اور خود انسان اب آؤٹ آف کنٹرول ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ یہ اس نشے والی بیماری کا رزلٹ اور نتیجہ ہے جو آئے دن دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شراب بیچنے والے، خریدنے والے، شراب بنانے والے، شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اعلان فرمایا ہے۔ کسی بھی طریقے سے شراب والے کام میں ملوث ہونا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ شراب تو منحوس چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو اس رات میرے سامنے 2 کٹورے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا تھا، ایک شراب کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ نے دودھ کا کٹورا اٹھا لیا اور آپ نے نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ تمام تر تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطری چیز کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ نے اس کے بجائے شراب کا کٹورا اٹھا لیا ہوتا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں شراب کی کثرت کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی قرار دیا ہے۔ ظہرت القینات المعازف وشربت الخمور، کہ ناچ گانا عام ہو جائے گا، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، اور ناچنے گانے والوں کو لوگ اپنا ہیرو بنائیں گے، ان کی خوب واہ واہ کی جائے گی اور شراب پی جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا کہ ایک عورت نے شراب رکھی، ایک لڑکے کو رکھا، ایک خوبصورت عورت رکھی، خنزیر کا گوشت رکھا، اور مرد سے کہا کہ ان میں سے کوئی کام تمہیں کرنا پڑے گا، یا تو بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو، یا خنزیر کا گوشت کھاؤ، یا اس لڑکی کے ساتھ زنا کرو۔ اس مرد نے سوچا کہ شراب ان میں سب سے چھوٹا گناہ ہے اور ہلکا پھلکا جرم ہے، وہ کر لیتا ہوں تاکہ دوسرے بڑے گناہوں سے نجات مل جائے۔ اس نے شراب پی لی، لیکن جب وہ شراب پینے کے بعد مدہوش ہو گیا، اس نے بچے کا بھی قتل کر دیا، اس نے پھر زنا بھی کر لیا، اس نے گوشت بھی کھا لیا۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے، کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، وہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ہمارے معاشرے میں فساد کا بنیادی ایک سبب اب شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں کا لینا بھی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو تمام تر نشہ آور چیزوں سے دور رکھنا اور ان چیزوں سے بھی بچنا جن چیزوں کی وجہ سے آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنت میں وعدہ فرمایا ہے پاکیزہ شراب کا، جو دنیا میں اپنے آپ کو ایسی منحوس اور ناپاک چیزوں سے دور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ تمہارا رب تمہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جیسی دنیا کی شراب ہوتی ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسانی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ آدمی اول فول بکے گا، بلکہ وہ پاکیزہ شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پلائے گا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين۔ اللہ تعالیٰ صاف شفاف پانی دے گا، اللہ تعالیٰ بہت ہی میٹھا رسیلا ذائقہ دار شہد دے گا، اللہ تعالیٰ لذت آمیز شراب پلائے گا۔ بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو ان گندی، ناپاک اور منحوس چیزوں سے دور رکھے تاکہ وہ جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکے اور ان تمام تر نعمتوں کو حاصل کر سکے جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ان تمام تر بری، نشہ آور اور خراب چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنے نیک اور صحیح راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔